हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। घर में मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे। मैं तकरीबन बहुत छोटा था, लेकिन घर को बना तो दिया था, लेकिन इसमें रहता कोई नहीं था। तब हम अपने पुराने घर में यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और इनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार होती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। फिर बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था। सड़कें भी नहीं बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी। और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने घर खरीद लिया और इस घर में एक तहखाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जाली रोशनदान थे, जिससे बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी, लेकिन अभी फर्श भी नहीं डाली गई थी। तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए, और बाबा के पास भी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सकते। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे इनके पास थे सब इस घर पर लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया और घर पूरे 12 साल बंद पड़ा रहा। कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बगैर इस घर में लेने आ जाया करते थे। क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा, फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया। इसके बाद 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा, जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक किसी का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कज़न घर छोड़कर जा रहा है, अब इसे घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीज़ें हैं, गैर मरई मखलूक जिन्हें कहते हैं, जो इनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो ऐसी बातें ना करो, भला आज के दौर में भी कोई इन फजूल बातों पर यकीन करता है। बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं मुझे, उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर जोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई जोर से रोता है। कभी कोई इनके चारपाई के करीब आकर चारपाई को जोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है। अक्सर कभी दिन में भी इनके खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो पुराने की आवाज़ें आती हैं। तो बाबा ने बोला, कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनको खाने की चीज़ें उठा ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल वो लोग अब घर में रहना नहीं चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि जो इनकी मर्ज़ी, और फिर हम क्या कह सकते हैं, वैसे भी वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी मुझे दे देना, और इनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है बोलकर चला गया। ये सब काम हम घर वाले बस सुन सकते थे, और अम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी शुरू हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ, आता जाता रहता हूँ, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया।
کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اتنے میں بڑے بھائی قاسم نے کہا بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا چکر ہے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سامان اٹھا رہی ہیں تو شام کو تالا بھی لگانے آنا ہے۔ تو میں نے بھی بابا کے ساتھ جانے کی ضد کر لی۔ میرے اور میرے بڑے بھائی قاسم نے جو دوسرے نمبر پر ہے اس نے بھی بولا بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ پھر شام 5 بجے کا ٹائم تھا، ہم تینوں بھائی بابا کے ساتھ اس گھر میں آئے جہاں گھر کے کچھ لوگ سامان کو ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ یہ وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان ٹرک میں اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے اپنے دوست اور اس کے کزن سے سلام لیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا کہ کتنا سامان باقی ہے اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو۔ بابا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کتنا سامان ہے، اگر ہماری مدد چاہیے تو بتائیں۔ بابا کے دوست نے بولا نہیں بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں وہ رکھنے کے بعد پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھی ان کو بھی سلام کیا۔ باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگ ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ وہ خاتون بولی بس بھائی ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پھر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں۔ بابا نے بہت حیرت سے بولا باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہے۔ تو وہ خاتون بولی کہ نہیں بھائی جان مجھے وہم نہیں ہو سکتا، میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ نبیل نے کہا ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی اور وہ بہت ڈر گئی، جبکہ میری بیوی دوڑ کر میرے پاس آ گئی، پھر بھی یہ کانپ رہی تھی اور میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب تھے، پاؤں کے پنجے بھی کئی جگہ پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا بلکہ سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت ہو، اور بس اس کی شکل ہم دونوں کو بھی ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹکتی اور کبھی عجیب سی آوازیں نکال کر ہنس رہی ہوتی اور ایک دم سے خاموش ہو کر اپنے خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھور رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم میں جان نکل گئی ہو، نہ تو ہم چل پا رہے تھے نہ بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو۔ ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بہت زور سے کانپنے لگ گئے، اور وہ تو بس خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور یہ شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، ہمیں آپ ہمارے ایڈوانس کے پیسے واپس دلوا دیں، پھر ہمیں کہیں اور گھر لینا ہے اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے، اسی وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے بولا خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کو مشورہ ہے کہ میں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے اور ایسے میں یہ جگہ سنسان ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے، آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرنا، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے بابا کو سے سلام لیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے جیسے کوئی ہمیں
بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی سی کہانی سنا کر گیا ہو، اور ہم انہیں نہیں ڈرے۔ اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے بولے۔ بابا نے کہا کہ لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ جب دونوں پر اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ بھی ہنسنے لگے، اور ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے وہاں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا، اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ مجھے بھی الو بنا رہے ہو، الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے، تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے کہا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد کر دی ہے، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا، اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، میں چپ چاپ یہی سوچتا جا رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کو کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا، کیا ہوا؟ جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتا دیا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑنے سے پہلے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہوا ہو۔ بابا نے پھر سے بولا، وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، جی امی، بابا صحیح کہہ رہی ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا، میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ یہ سنتے ہی فوراً قاسم بھائی نے بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے یہ واقعی اس نے سچ میں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ سب اس کا وہم ہے۔ پھر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا ہمارا مکان کرائے پر چڑھانے کے لیے۔ بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور کچھ ہفتوں کے لیے وہ گھر ایک بار پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ اس نے بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے کہا، جی ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ یہ سن کر میں نے بابا کو بلایا۔ بابا نے اس ڈیلر سے بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے، کوئی نئی فیملی آ جائے، اور ڈیلر ان کو مکان دکھانے کے لیے گیا ہے۔ پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بابا نے ڈیلر سے کچھ پیسے دے دیے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک بار آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرائے دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب، یہ آدمی آپ کے نئے کرائے دار ہیں اور یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے کہا، جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس گھر میں وہاں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکروں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، دونوں جانور انتڑیاں خون
نیچے بیسمنٹ میں سے پڑا ہوا ملا ہے۔ جانوروں کے جسم کا کچھ حصہ غائب ہے۔ پھر تہہ خانے میں بہت اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ دیکھ نہیں پائے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہوں یہ سب دیکھ کر کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ زیادہ کچھ دیکھا میں نے۔ بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف